मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज 5वां रोज़ा है। 4 रोज़े यूँ गुज़र गए कि पता ही नहीं चला। अल्लाह ताला हमें सब रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कल जुमा का दिन था, जुमा की बहुत फ़जीलत आई है, तो कल जुमा पर बयान हुआ था। आज हफ्ते का दिन है, सनीचर का दिन है, तो सनीचर में क्या मामलात पेश आए तो ये भी आज आपको सुनने को मिलेगा। इंशाअल्लाह इसी पर गुफ्तगू होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि तुम लोग हफ्ते में एक दिन मुकर्रर कर लो कि जिस दिन अल्लाह ताला की इबादत करो। तो बनी इसराइलियों ने हफ्ते का दिन, सनीचर का दिन मुकर्रर किया और कहा कि हम इसी दिन को मुकर्रर करते हैं और ये उनकी इबादत का दिन था। कहा कि इस दिन अल्लाह ताला ने तमाम अशिया को पैदा फरमा के माज़ल्ला फ़रागत हासिल की। इनका अक़ीदा ये है कि माज़ल्ला अल्लाह पाक सनीचर के दिन छुट्टी करता है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दिनों के मुतालिक पूछा करते थे। तो सनीचर के दिन के मुतालिक पूछा तो हुज़ूर फरमाते हैं कि सनीचर का दिन जो है ये मकर फ़रेब का दिन है। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो कैसे? फरमाया कि अहले कुरैश ने इसी दिन दारुन नदवा में मीटिंग करके मेरे कत्ल का इरादा किया था और सनीचर के दिन 7 आदमियों ने 7 आदमियों से मकर किया। कौम नूह ने हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से मकर फ़रेब किया। कौम सालेह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ मकर फ़रेब किया और अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हुए। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ आपके भाइयों ने मकर किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आपकी कौम ने मकर फ़रेब किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल ने मकर फ़रेब किया और रूसाए कुरैश ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मकर फ़रेब किया और अज़ाब के मुस्तहिक हुए। और बनी इसराइल ने अल्लाह की नहीं के साथ मकर फ़रेब किया तो अज़ाब के मुस्तहिक हुए। अब आइए वो पहले की तरफ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत नूह की कौम ने मकर फ़रेब किया। हज़रत नूह 900 साल तक दावत देते रहे, ईमान की अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। चंद लोग आए और बाकियों ने आपका मजाक उड़ाया। तो फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि नूह, अब ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, अब ये तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हैं। अब नूह ऐसा करो कि कश्ती तैयार करो, अब अजाब आने वाला है, बारिश आने वाली है, सैलाब आने वाला है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दरख्त लगाए। 20 साल तक वो दरख्त तैयार होते रहे। 20 साल के बाद वो दरख्त तैयार हुए और वो कश्ती फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बनाने लगे। जंगल एरिया था, जंगल में कश्ती बना रहे थे। तो जब आपकी कौम उधर से गुजरती तो कहती, नूह ये क्या तैयार कर रहे हो? हज़रत नूह कहते, ये पानी पर चलने वाली सवारी तैयार कर रहे हैं। तो वो लोग मजाक उड़ाते थे हज़रत नूह का कि यहाँ तो कोई पानी नहीं है और आप कश्ती तैयार कर रहे हो। यहाँ तक कि हज़रत नूह ने कश्ती तैयार की तो उन्होंने कश्ती के अंदर गंदगी करना शुरू कर दी। गंदगी करना शुरू की तो अल्लाह ताला ने उन्हीं के ज़रिए से वो कश्ती को साफ़ करवाया। पता कैसे? जब उन लोगों ने गंदगी करना शुरू की, नूह को परेशान करना शुरू किया, तो जब वो कश्ती गंदगी से भर गई तो उनमें अल्लाह ने कोढ़ की बीमारी डाली। वो सब कोढ़ की बीमारी में मुब्तला हो गए। तो उधर से एक गुज़र रहा था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का एक शख्स उधर से गुज़रा, वो धोखे से कश्ती में गिर गया और जहाँ पर गिरा तो जो कोढ़ की बीमारी उसे लगी हुई थी ना, जितनी जगह पर गंदगी लगी उतनी जगह की उसकी बीमारी ख़त्म हो गई। फिर उसने गंदगी को उठा के अपने जिस्म पर मला तो वो भी उसकी बीमारी ख़त्म हुई। तो उसने जाके बस्ती में बताया कि वो गंदगी लगाने से कोढ़ की बीमारी ख़त्म हो रही है। तो जो लोग थे बस्ती के भागते हुए आए, क्योंकि उन्होंने ही कश्ती में गंदगी की थी। तो अल्लाह पाक ने उन्हीं के ज़रिए से ही कश्ती साफ़ करवा दी। यहाँ तक कि उन्होंने खुरच ली कश्ती और कश्ती बिल्कुल साफ़ हो गई। फिर अल्लाह का अजाब आया और अल्लाह के अजाब ने कौम नूह को पकड़ा। सैलाब में सब तबाह हो गया। कश्ती में 3 तबके थे, तीनों तबकों में, एक में जानवर थे, चरिंद परिंद, एक में इंसान। तो कश्ती को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लेके निकले। अल्लाह ने फरमाया कि इनमें हर एक का जोड़ा रखो, हर एक को जो ईमान वाले हैं उनको दाखिल करो। जानवरों को दाखिल किया गया। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस कश्ती को लेके निकले। जूदी पहाड़ पर वो कश्ती ठहरी थी। उसमें किताब में जिक्र है कि सिर्फ 80 लोग थे आपके साथ। समानीन एक शहर का नाम भी इन्होंने रखा, वहाँ पर बसाया। तो ये सब मामलात पेश आए। अब आइए दूसरी तरफ,
کہ قوم صالح نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کس طرح سے مکر و فریب کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو اللہ نے پتھر کو پھاڑ کر اونٹنی کو ظاہر کیا، پتھر سے اونٹنی پیدا فرمائی، اور وہ اونٹنی نکلی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو تکلیف نہ پہنچانا، لیکن ان کی قوم نے اونٹنی کے کونچے پیر کاٹ دیے۔ جب ایسا جرم کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ 3 دن کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کی چنگھاڑ سے پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی، پوری کی پوری صالح علیہ السلام کی قوم برباد ہو گئی۔ تو یہ بھی سنیچر کے ہی دن ہوا یہ کارنامہ، اور ان کی قوم جو تباہ ہوئی وہ بھی سنیچر کے ہی دن ہوئی۔ اب آئیے تیسری طرف کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ مکر کیا سنیچر کے دن۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی، حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد صاحب۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے نا تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور بچپن میں ماں گزر جاتی ہے تو پھر والد زیادہ اس کو ہی پیار کرتا ہے، اور جب چھوٹا جو سب سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کو بدرجہ اولیٰ زیادہ پیار کیا جاتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی گزرے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی بہت تھے، اور تو ان کے دوسرے جو بھائی تھے تو یہ جلتے تھے کہ ہمارے چھوٹے بھائی سے ابا بہت پیار کرتے ہیں، ہم لوگوں سے کرتے نہیں ہیں، تو کیوں نہ ایسی تدبیر نکالی جائے کہ ابا ہم لوگوں سے پیار کرنے لگیں اور چھوٹے والے سے کم پیار کریں۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے کے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ تو حضرت جبریل نے آ کے کنویں میں ان کی حفاظت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ کے نبی ہیں، اور جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو یوں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ تو ان کے جو بھائی تھے کنویں میں چھوڑ آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا تو ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن محبت کم نہیں ہوئی۔ تو یہ سب واقعات جو ہوئے نا یہ سنیچر کے دن ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے جو مکر کیا تھا یہ بھی سنیچر کے دن کیا تھا، جمعے والے دن میں نے یہ بیان کر دیا تھا، تو اب مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیچر کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈالا، وہ اژدہا بن گیا۔ جادوگروں نے اپنے اپنے ایسے ڈالے، وہ اژدہے بنے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا ان سارے اژدہوں کو کھا گیا تھا۔ ہاں یہی سب واقعات تھے۔ تو یہ سنیچر والے دن ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے جو مکر کیا تھا یہ بھی سنیچر کا دن تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا انہوں نے منصوبہ بنایا اور ان پر ایک آدمی کو مقرر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور جس نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اس کو ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ تو بنی اسرائیل نے اس کو قتل کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ تو یہ واقعہ جو ہوا تھا یہ بھی سنیچر کے دن ہوا تھا۔ اب آئیے وہ جو میں نے بیان کیا تھا نا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو کافروں نے مکر و فریب کیا تھا یہ بھی سنیچر کا دن تھا۔ تو یہ لوگ میٹنگ کیا کرتے تھے۔ ایک دن شہر کے سارے رئیس ایک جگہ جمع ہوئے، شیطان بھی انسانی شکل اختیار کر کے بہت بزرگ ہستی بن کے اور ان لوگوں میں آ گیا، جہاں پر یہ بڑے بڑے رئیس کافر موجود تھے، میٹنگ بنا رہے تھے حضور کے قتل کی۔ تو شیطان نے کہا کہ میرا نام شیخ نجد ہے اور میں بھی آپ کے مشورے کے لیے آیا ہوں، میں بھی آپ کی میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دینا شروع کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ محمد کو ایسے قتل کیا جائے، کوئی کہتا تھا کہ ایسے کیا جائے۔ تو حضرت عمر اس دور میں ایمان نہیں لائے تھے، تو عمر نے کہا کہ ان کو ایسا کیا جائے، ایک اونٹ پر بٹھال دیا جائے اور شہر سے باہر بھیج دیا جائے۔ تو اس پر شیطان نے جو اپنا بزرگی والا لبادہ پہنے تھا، انسانی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا ایسا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ جا کے وہاں دوسری جگہ بھی جا کے، اور یہ تو سچے ہیں اور ان کے الفاظ بھی میٹھے ہیں، تو دوسری جگہ جا کے بھی یہ لوگوں میں اسلام کو پھیلائیں گے، دین کو پھیلائیں گے، تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے اپنا منصوبہ رکھا، اس نے اپنی بات پیش کی کہ ایسے قتل کیا جائے تو بہتر ہے۔ تو شیطان نے اس کو شاباشی دی کہ ٹھیک ہے تم اچھا کہتے ہو۔ حضور کے قتل کا یہ لوگ ارادہ کر رہے تھے، حضرت جبریل آ گئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، آپ کے قتل کے ارادے کیے جا رہے ہیں، آپ ہجرت کر لیجئے۔
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کی، حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ میں لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، کہا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، میری چادر اوڑھ لو، اور جب صبح ہوگی تو فلاں فلاں کی یہ امانت ہے ان کو دے دینا جا کے۔ کہ حضور کو پتا تھا کہ علی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اور علی کو بھی یہ اتنا پختہ یقین تھا حضور کا بستر مل رہا ہے، حضور کی چادر مل رہی ہے، تو پھر اس سے بڑا شرف ہمارے لیے اور کیا ہوگا۔ تو علی بھی چادر اوڑھ کے سو گئے۔ تو کافر جب رات میں آئے، پوری رات انہوں نے پہرا دیا، صبح کو جب حضور کے قتل کے لیے آئے تو حضور کو نہیں پایا، حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، کہا محمد کہاں ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت صدیق کے ساتھ ادھر سے گزرے اور غار ثور میں آ کے آپ بیٹھ گئے، غار ثور میں چلے گئے۔ ادھر مکڑی نے جالا بن دیا۔ اب یہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے حضور کو، جب غار کے پاس آئے نا تو دیکھا کہ مکڑی کا جالا تھا، تو سوچا کہ اگر اس میں گئے ہوتے تو مکڑی کا جالا یہ اتنی جلدی نہیں بنتا، بولے اتنی جلدی مکڑی جالا تھوڑی یہاں پر پور دیتی، تو وہ لوگ پھر لوٹ گئے۔ تو یہ معاملہ تھا، حضور کو قتل کرنے کی سازش سنیچر کے دن کفار نے کی، یہ بھی سنیچر کے دن معاملات ہوئے۔ اب آئیے، میں نے بیان کیا تھا کہ یہود نے اللہ تعالیٰ کی نہیں کے ساتھ مکر و فریب کیا، اور جو اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، مکر و فریب کرتا ہے، تو اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ سنیچر کے دن تم لوگ مچھلی کا شکار مت کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے جمعہ کے دن گڈھے کھودے، اور مچھلی آ کے سنیچر کے دن اسی گڈھوں میں پھنس جاتی تھی، اور یہ لوگ اتوار کو مچھلی پکڑ کے اور پھر بیچا کرتے تھے۔ تو کئی سال ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں روکا، منع فرمایا کہ تمہارا شکار یہ ہفتے کے ہی دن ہو جاتا ہے، حالانکہ جو مچھلی آتی ہے گڈھے میں پھنستی ہے تو یہ تمہارا شکار ہو گیا، اور اللہ پاک نے سنیچر کے دن تمہیں منع فرمایا ہے، تو تم باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ یہ باز نہیں آئے، ان میں بھی گروہ بنے تھے، ایک گروہ انہیں سمجھاتا تھا کہ تم باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب پکڑ لے گا، لیکن یہ کسی کی بات مانتے نہیں تھے، انہیں اپنے کام کرنے سے مطلب تھا۔ یہ سنیچر کے دن وہی گڈھوں میں پھنسی ہوئی مچھلی کو اتوار کے دن پکڑ کر بیچا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور پوری کی پوری قوم کو بندر بنا دیا، پوری کی پوری قوم بندر بن گئی، یہاں تک کہ ان کی جو طاقت تھی وہ زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، ان کے جسم بندر کی شکل میں آ گئے، بندر کی صورت میں آ گئے، سوچ سمجھ وہی تھی لیکن طاقت ختم ہو گئی تھی۔ یہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے لیکن ان کے رشتہ دار انہیں نہیں پہچانتے تھے۔ ان کے لوگوں میں 2-3 گروہ بن گئے تھے، انہوں نے دیواریں کھینچ لی تھیں کہ تم الگ ہو، ہم تمہارے یہاں کھائیں گے پیئیں گے نہیں، کیونکہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں منع فرمایا سنیچر کے دن شکار کرنے سے، اور تم کر رہے ہو، تو ہم سے تمہیں کوئی واسطہ نہیں۔ تو جو لوگ دیوار کھینچ لیے تھے، دیوار کے ادھر تھے، تو وہ لوگ بچ گئے، اور جو اللہ کی نافرمانی کیے تھے اللہ نے انہیں برباد کیا، بندر بنا دیا۔ 2-3 دن کے اندر یہ سب ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، مر گئے۔ تو وہ لوگ دیوار کے اوپر سے جب جھانک کے دیکھتے تھے پوری قوم کو بندر پاتے تھے، تو یہ تو پہچانتے نہیں تھے، لیکن یہ جو بندر بنے تھے یہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے کپڑے سونگ کے ان کے پاس آتے تھے۔ تو جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ پوری قوم بندر بن گئی تو کہتے تھے ہم تو تمہیں سمجھاتے تھے کہ ہم نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ تم اللہ سے بغاوت مت لو، اللہ سے بغاوت جو کرتا ہے اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ پیش ہوا یہ بھی سنیچر کے دن پیش ہوا، یہ بھی سنیچر کے دن کا معاملہ ہے، اور سنیچر کے دن روزہ رکھنا بہت ہی ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم سنیچر اور اتوار کے دن روزہ رکھو اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہ بھی غنیت الطالبین جلد 2 صفحہ نمبر 74 پر موجود ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور آج سنیچر کا دن ہے۔ احیاء العلوم کے اندر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنیچر کے دن جو شخص عشاء اور مغرب کے درمیان 12 رکعت نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتا ہے، اور اتنا ثواب دیا جاتا ہے کہ گویا کہ اس نے ہر مومن مرد اور مومنہ عورت پر صدقہ کیا۔ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔